अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। अमरीका ने इजरायली दबाव में आकर ईरान की 3 अहम एटमी तंसीबात इस्फहान, नतांज और फर्दो पर अचानक हमला करके न सिर्फ मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी को उरूज पर पहुंचा दिया है, बल्कि आलमी तवाज़ुन को भी हिला कर रख दिया है। ये हमला एक ऐसे वक्त में किया गया जब इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अंदरूनी सियासी दबाव और आलमी तन्हाई का शिकार थे, और उनकी कोशिश थी कि ईरान को इश्तियाल दिलाकर खित्ते में एक नया महाज खोला जाए ताकि वो खुद को मजलूम जाहिर कर सकें और अमरीकी हिमायत भी हासिल कर सकें। ईरानी रद्द-ए-अमल की बात की जाए तो इसके खित्ते पर दूररस असरात होंगे। ईरान की हिकमत अमली हमेशा ही सब्र व तहम्मुल के साथ जवाबी कार्रवाइयों पर मबनी रही है, लेकिन इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ है। इस्फहान और नतांज जैसी तंसीबात पर हमला ईरान की खुद मुख्तारी पर बराह रास्त वार है। ऐसी सूरत में ईरानी पासदारान इनकलाब की क़यादत में मशरिक़ वुस्ता के अमरीकी फौजी अड्डे, खास तौर पर कतर, बहरीन, इराक और शाम में मौजूद तंसीबात मुमकिना तौर पर ईरान के जवाबी हमलों का हदफ बन सकते हैं। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल पहले इजराइल तक मार करने की सलाहियत रखते हैं और मौजूदा सूरत हाल में तेहरान में सख्त गीर अनासिर मिसाइल हमलों की शिद्दत और वुसअत बढ़ाने का मुतालबा कर रहे हैं। हिजबुल्लाह, हमास और यमन के हौसी भी ईरान के साथ मुमकिना तौर पर यकजहती का इजहार करके इजराइल या अमरीकी मफादात को निशाना बना सकते हैं। रूस और चीन का किरदार इस सारे मामले में निहायत अहम हो गया है। दोनों ताकतों ने पहले ही अमरीकी जारहियत पर तशवीश का इजहार किया था और ईरान पर हमले से गुरेज की दरखास्त भी की थी। अब जबकि हमला हो चुका है, तवक्को है कि रूस और चीन दोनों न सिर्फ मजीद खुलकर ईरान की हिमायत में सामने आएंगे, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा, शंघाई ताउन तंजीम और ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म्स पर ईरान की अखलाकी और सियासी हिमायत का ऐलान करेंगे। रूस की जानिब से असलहा और खुफिया मालूमात की फराहमी भी मुमकिन है, जबकि चीन तेल की तिजारत और माली इमदाद से ईरान को सहारा दे सकता है। ये हमला दर हकीकत एक नई आलमी तकसीम का इशारा भी दे रहा है। एक जानिब अमरीका, इजराइल, अहम यूरोपीय ममालिक हैं जो ताकत के जोर पर अपनी मर्जी थोपना चाहते हैं, जबकि दूसरी जानिब ईरान, रूस, चीन, शिमाली कोरिया और उनके इत्तेहादी खड़े हैं जो नई आलमी तरतीब के क़याम की बात कर रहे हैं। मजमूई तौर पर यह हमला महज एक फौजी कार्रवाई नहीं, बल्कि आलमी सियासत में एक जलजले की मानद है, जिसके झटके न सिर्फ मशरिक़ वुस्ता बल्कि जनूबी एशिया, वस्त एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक महसूस किए जा सकते हैं। ईरान के फैसले अब सिर्फ एक मुल्क की नहीं बल्कि पूरे खित्ते की सिमत तय करेंगे। कदम आलमी अमन या जंग की जानिब एक नया मोड़ हो सकता है। क्या कुछ होने को है, किन ऑप्शंस को अवेल किया जा सकता है, इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ हैं हसन निसार, रजा रूमी, जैगम खान, शहजाद चौधरी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। अमेरिका के खिलाफ ताकतवर टारगेटेड ऑपरेशन होगा, फैसला कुन जवाब दिया जाएगा ईरान के मुमकिना ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? इजराइल पर हमलों में शिद्दत, अमरीकी अड्डों पर हमले, प्रॉक्सीज की मदद से मगरिब में बड़ी कार्रवाई। शहजाद चौधरी साहब, किन ऑप्शन देगा? क्योंकि सदर ट्रंप तो ये भी कह रहे हैं कि अमन या तबाही में से चॉइस ईरान को करनी है। अगर कोई रद्द अमल देगा तो इससे ज्यादा कुछ भुगतना पड़ सकता है। ये 3 ऑप्शंस रखे हैं जो ईरान मुमकिना तौर पर ले सकता है। आपके ख्याल में किस रुख पर आगे बढ़ेगा ईरान? देखिए, अगर ट्रंप ने कहा है कि अब ये ईरान की चॉइस है, तो वो ये रियलाइज शायद कर रहा होगा कि उसके हाथ में अब कुछ नहीं है। अमेरिका ये रियलाइज कर रहा होगा कि पहले तो मेरे हाथ में था कि मेरे पास 2-3 ऑप्शंस थी। मैं मिलिट्री ऑप्शन थी मेरे हाथ में, डिप्लोमेटिक ऑप्शन थी, मैं बातचीत के जरिए कुछ ना कुछ ईरान के साथ मामला तय कर सकता था। अब जब उसने फौजी हाथ खेल दिया तो उसके हाथ में दोनों पत्ते, यानी फौजी भी और डिप्लोमेटिक, वो दोनों के दोनों निकल गए। अब वो किस इंतजार में है? क्योंकि अब तमाम पत्ते ईरान के हाथ में। वो इस इंतजार में है कि ईरान अब मेरे साथ क्या करेगा। यानी एक ऐसा मुल्क और एक ऐसी कौम, ऐसी कुव्वत जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हो, लेकिन इस इंतजार में हो कि ईरान जो मेरा मुखालिफ है वो कौन सा ऐसा कार्ड अब मेरे साथ खेलेगा। उसके पास सबका सब अब बारी उसके पास चलेगी। अब वो दिखाएगा कि अच्छा उसको क्या करना है। अगर तो वो फैसला करता है कि मैं अभी भी कोशिश करूंगा कि मैं अपने लिए क्या बचा सकता हूँ, जिससे शायद हम पहले कहीं बात कर रहे थे, जिक्र भी किया इस चीज का कि अभी ये जंग की कैफियत ये है, सिवाय इसराइल के ईरान और अमेरिका दोनों शायद इस सूरत में है। अमेरिका तो खास तौर पे इतना नहीं, लेकिन ईरान के क्या कुछ बचाया जा सकता है। अगर वो क्या कुछ बचाने का रास्ता लेता है तो शायद कोई ऐसा अमल दे जिससे कि कोई डोमेस्टिक सिचुएशन भी सेटल हो जाए। ये भी मुमकिन है कि जो हमले हुए हैं उन्होंने को बहुत ज्यादा नुकसान ना किया हो। पर्दों के ऊपर अभी भी सवाल आते हैं कि किस हद तक पेनिट्रेशन हुई है, किस हद तक नुकसान हुए। अगर नुकसान बहुत ज्यादा नहीं हुए, यानी बिल्कुल हर चीज खत्म तयबाला नहीं होगी, तो उसके पास आज भी ईरान के आज नहीं
تو 6 مہینے سال کے بعد 2 سال بعد ایران پھر اس راستے پہ چل سکتا ہے جس پہ وہ جانا چاہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کی اپنی حفاظت اور اپنے ملک کی حفاظت جس میں ہے جس راستے پہ چلنے میں تو ابھی بھی چل سکتا ہے. تو وہ کوشش کرے گا کہ جو میرے پاس ہے فردوں میں کسی طریقے سے معاملات کو تھوڑا بہت رفع دفع کر کے اور امریکہ کے ساتھ معاملات کر کے تاکہ جو مجبور کرے اسرائیل کو کہ اب حملے بند کر دو, کیونکہ اس نے یہ پہلا کہا ہے کہ میں بات چیت تب کروں گا جب اسرائیل حملے بند کر دے, تو میں اپنے آپ کو بچا لوں, اپنے معاملات کو بچا لوں, نقصان کو بچا لوں. سر قطع کلامی کی معذرت, تھوڑی سی تصویر کو کھول لیتے ہیں. اسرائیل نے آج بھی حملے کیے ہیں, ایران کیسے بچائے گا جب ایران فل دھمکی دے رہا ہے؟ ایران کہہ رہا ہے کہ میں رد عمل ضرور دوں گا. یہاں سے ریٹیلیشن اور ڈیٹرنس, کیونکہ وہ اپنی ڈیٹرنس کی بات کر رہے ہیں. جی دو جنگیں ہیں. دیکھیں اس کو کنفیوز مت کیجئے. ایک اسرائیل کے ساتھ جنگ ہے ایران کی جو نقدی جاری ہے, بالکل وہ ایسے ہی جاری رہے گی جب تک اور اب یہ محسوس ہوتا ہے, سب کو پتا ہے کہ ایران اتنی جلدی بس کرنے والا نہیں ہے, اس کو ضرورت نہیں ہے بس کرنے کی, وہ چوٹ پہنچا رہا ہے. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ٹالرنس, پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں ٹالرنس اس کی کب ختم ہوتی ہے اسرائیل کی. اس کے لیے اس کو جو پین کا تھریش ہولڈ ہے, پین کا, تکلیف کا, درد کا, وہ ایران کو تھوڑا سا بڑھانا پڑے گا. وہ کس طریقے سے بڑھا سکتا ہے وہ شاید ہم یہاں پہ نہ کہہ سکیں, لیکن طریقے ہوتے ہیں بات کرنے کے. پھر دوسری بات, اگر اس تھریش ہولڈ کے اوپر چلا جاتا ہے اسرائیل اور کہتا ہے کہ بس میں اس سے زیادہ تکلیف نہیں سہ سکتا, پھر یا ایران امریکہ کے ساتھ معاملات کر کے اس کے اوپر انفلوئنس کرتا ہے. امریکہ کہے گا تو اسرائیل کو بند کرنا پڑے گا. وہ نقدی جنگ ہے. جو بڑی تکلیف دہ یا زیادہ مخدوش حالات کے اندر جو جنگ ہے وہ امریکہ کا حملہ ہے جو کہ ایران کے اوپر ہوا. ایران نے اس کا جواب, آپ کا سوال اس حملے کے بارے میں ہے, اسرائیل کے بارے میں نہیں ہے. یہ تو جاری ہے, اس کو جاری رکھنا, یہ جاری ایسے ہی رہے گا. لیکن وہ کس کو کرے گا حملہ؟ اس نے 2 چیزوں کے الفاظ بولے, طاقتور, یعنی طاقتور ہوگا اور ٹارگیٹڈ ہوگا. یہ 2 الفاظ آپ کے سوال سے میں لے رہا ہوں. طاقتور کا مطلب ہے کہ ریزولوٹ انگریزی کا لفظ ہے, اس کا مطلب ہے کہ بڑا مصمم اور سخت ارادہ شو کرے گا اپنا. نمبر 2 ٹارگیٹڈ ہوگا. ٹارگیٹڈ کا مراد ہے کہ میں پھیلاؤں گا نہیں, لیکن چونکہ تم نے کچھ کیا ہے تو میں بھی کچھ ایسا ہی کروں گا. وہ کیا کرے گا, کہاں کرے گا؟ یاد رکھیں اس نے عراق پہ امریکی اڈوں کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے, جبکہ اس کے قاسم سلیمانی کے اوپر اس کو اس نے مارا تھا امریکہ نے جب قتل کیا تھا, شہید کیا تھا. تو اس وقت اس نے عراق کے اوپر امریکی اڈے پہ حملہ کیا تھا. کیا اسی قسم کی کوئی چیز کرے گا؟ ایسی جگہ کرے گا جہاں پر پورے باقی جو میجر مڈل ایسٹ ہے وہاں پہ کچھ ارتعاش نہ آئے, یعنی کہ جو گلف کنٹریز ہیں, گلف سٹیٹس ہیں جو اس کے قریب رہتی ہیں. کیا کوئی ود ان دی ان کے بحری بیڑے میں کچھ کرے گا جس سے کہ اس کو نقصان پہنچے گا؟ یہ تمام آپشنز اویلیبل ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ایران کو یہ بھی پھر دیکھنا پڑے گا کہ یہ ایسکلیٹری لیڈر جو ہے اس نے تو حملہ کر دیا, یا تو وہ اسی طریقے سے ان کو بتا دے گا جس طریقے سے آج امریکہ سب کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے صرف نیوکلیر پہ مارا ہے, نہ میں نے بندوں کو مارا, نہ میں نے کسی تمہارے ملٹری کو مارا وغیرہ وغیرہ. امریکہ اپنی پوزیشن کلیئر کر رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ میں نہیں جانا چاہتے. یہ آج سارا دن ان کے, کل سارا دن یہ انٹرویوز جاری رہے ہیں. میں اسی قسم کی چیز ایران بھی کر سکتا ہے اور یہ بھی واضح کر سکتا ہے کہ میں اب آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ امریکہ کے ساتھ معاملہ کر لے تو پھر اسرائیل کو خود بخود امریکہ کنٹرول کر لے. درست ہو گیا. حسن نثار صاحب, انہی آپشنز میں سے ایران کیا آپشن لے سکتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی جواب دیے بغیر وہ میز پر آ سکتا ہے, یا کہیں نہ کہیں کوئی ایک جواب دینے کے بعد وہ ایران ہوگا جو امریکہ سے کہے گا آئیں بیٹھ جائیں بات کرتے ہیں؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو انہوں نے the way they have reacted وہ کریں گے. وہ امریکنز کی طرح کوئی آگا پیچھا کو لاوارث نہیں, ان کی ہزاروں سال کی ایک تاریخ ہے, ان کا ایک ڈی این اے ہے. جو کچھ انہوں نے کہا ہے, میں آفیشیل ان کی طرف سے جو کچھ آیا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں, اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے, میرا ذاتی خیال ہے. دوسرا یہ ہے اصل سوال جو ہر طرف چل رہا ہے کہ کیا ہوگا. میں کہتا ہوں کچھ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر امریکہ اتنی ڈھٹائی اور بے شرمی سے سر عام سر بازار جگہ گیری کر سکتا ہے, یہ اس سے کم نہیں ہے, اسرائیل کے لیے اس حد تک جا سکتا ہے, تو کیا کوئی اسی طرح یا ان اے ڈفرینٹ وے ایران نو ہاتھ نہیں پوا سکتا, جس کے 101 طریقے ہیں. ضروری نہیں ہے, میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی جواباً معاملہ اس حد تک چلا جائے کہ وہ سیدھے امریکہ کی طرف ہو جائے, نہیں, but there are so many ways. اصل بات یہ ہے کہ ایران کا ایک کیریکٹر تو سامنے آ گیا, اب ان کو کس طرح کی معاونت ملتی ہے
کس لیول کی ملتی ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ طے۔ چونکہ وہ نودولتی ہے، میں انورٹڈ کاماز میں دولت کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، ان کی ہزاروں سال کی تاریخ ہے، یہ ملک ہے کیا؟ یہ تو تاریخ کا ایک عجیب و غریب طرح کا فلوک ہے، یہ جسٹ 200 سم ایئرس، ان کا تو وجود ہی کوئی نہیں تھا۔ سیکنڈ ورلڈ وار نہ ہوتی تو یہ شاید آج یہاں نہ ہوتے، خیر نہیں ہوئے۔ کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، اور میرا ظاہر ہے اشارہ چین اور روس کی طرف۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اٹ از این انڈائریکٹ تھریٹ ٹو دیز پاورز آلسو۔ ٹھیک، تو وہ اس کو کینڈے میں اور اوقات میں دیکھنا پسند کریں گے اسٹریٹجیکلی۔ اور اس کا ایک فال آؤٹ اور بڑا دلچسپ ہے، چین نے جس ناقابل یقین رفتار کے ساتھ وہ یہاں پہنچا ہے، اب اس کی رفتار بہت زیادہ ایکسیلریٹ کر جائے گی، بہت زیادہ ملٹیپلائی ہو جائے گا اس کا یہ جو گروتھ کا سفر ہے۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، چونکہ یہ سال 6 مہینے 2 4 1 آدھ ڈیکیڈ کی ٹرمز میں دیکھنے والی بات نہیں ہے، گلوبل سطح کی ایک بات کر رہے ہیں، وہ ایکسیلریٹ کر دیں گے اپنا پروسیس بہت زیادہ۔ یہ غنڈہ گردی جو ہے اس کی ریپرکشنز بہت دیر تک، بہت دور تک محسوس کی جائیں گی۔ ٹھیک ہو گیا جی، اس گنڈا گردی کی ریپرکشنز بہت دیر تک محسوس کیا، اس کے اثرات بھی ہوں گے۔ زیغم صاحب، امریکی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران نواز ملیشیا امریکہ کے فوجی اڈوں پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عراق اور شام میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنا سکتے۔ دو سوال ہیں ایسے میں، کیا حزب اللہ، ہوتی یا حماس جو کہ ایکسس آف ریزسٹنس ہیں، وہ یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ ان میں سے کہیں بھی امریکی اڈوں پر حملہ کر سکیں؟ اور کیا یہ جو دو ممالک خاص طور پہ جن کا میں نے ذکر کیا ہے وہ عراق اور شام، ان کے اندرونی حالات ایسے ہیں کہ وہاں پر ایرانی پروکسیز کسی بھی طور حملہ کر سکیں؟ حوثیوں میں تو بالکل اتنی صلاحیت موجود ہے کہ وہ میزائلوں کے ساتھ اور ڈرونز کے ساتھ اسرائیل پر بھی حملے کر سکتے ہیں، انہوں نے کیے ہیں، اور اڈوں پر بھی حملے کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابھی تک جو حملے ہوئے ہیں، میرے خیال میں ایئر پاور نے جو بڑا کچھ اچیو کرنا تھا وہ تو کر لیا، اب اسے آگے کیا کریں گے؟ ایئر فورس پہلے ہی بہت کمزور تھی، وہ ختم کر دی، اپنے حساب سے انہوں نے جو 3 بڑی نیوکلیئر سائٹس تھی ان کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ شہروں پر حملے، جو بنیادی مقصد تھے کہ نیوکلیئر صلاحیت کو ختم کرو اور دوسرا رجیم چینج کرو، یہ دونوں فضا سے حاصل نہیں ہوں گے، نہ ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، ایران کی جو نیوکلیئر سائٹس ہیں وہ پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہیں، اور جو 400 کلو گرام نیوکلیئر مواد وہ 60% پہ افزودہ کر چکا ہے، وہ تو اب وہاں پہ نہیں پڑا ہوا تھا، وہ تو فردوں سے نکل جا چکا تھا، اور بھی بہت سی چیزیں باہر جا چکی تھی۔ اب وہ کہاں ہیں وہ تو کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اور اب تو بات آخری والے کام کی ہے نا، اگر وہ نیوکلیئر ہتھیار بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے تو پھر اتنی بڑی جگہ نہیں چاہیے جن جگہوں کو انہوں نے تباہ کیا ہے، اس کے لیے تو بنیادی مواد بھی موجود ہے، اور ایک ڈرٹی نیوکلیئر ویپن تو اس وقت جو مواد موجود ہے اس سے بھی بن سکتا ہے۔ تو نیوکلیئر پروگرام کو بوٹس آن گراؤنڈ کے بغیر یا معاہدے کے بغیر اب وہاں پر ڈیگریڈ نہیں کیا جا سکتا کہ جو مقصد تھا۔ دوسری بات، رجیم چینج، یہ بھی کبھی فضا سے حاصل ہونے والا کام نہیں ہے۔ عراق میں نہیں ہو سکا، وہاں بوٹس آن گراؤنڈ بھیجنے پڑے، لیبیا کے اندر فسادات برپا کرنے پڑے، شام میں اتنے اندرونی فسادات برپا کرنے پڑے۔ تو کیا اس طرح کے فسادات، کیا اس طرح کی اندرونی گڑبڑ ایران میں کروا سکیں گے؟ مجھے ممکن نظر نہیں آتا۔ تو یہ دونوں تو ان کے بنیادی مقاصد گئے۔ اب ایران جواب قطع کلامی کی معذرت، کیا بوٹس آن گراؤنڈ ہو سکتے ہیں؟ ایک عراق، شام، لیبیا کی آپ نے مثال دی، اور وہاں پر ہم نے سوسائٹی کو جب آپس میں لڑتے جھگڑتے تفریق تقسیم دیکھی، کیا ایران میں آپ کو ویسی سچویشن لگتا ہے کہ بن پائے گی؟ میرے خیال میں دونوں باتیں نہیں ہو سکتی۔ نہ امریکہ کے لیے اب ممکن ہے کہ وہ گراؤنڈ پہ بوٹس بھیجے، اسرائیل کے پاس تو بوٹس ہیں ہی نہیں، وہ تو ویسے جرابوں میں ہے۔ تو امریکہ میں اندر سے جو دباؤ ہوگا، کیونکہ امریکہ میں ابھی تک بھی جو کیا گیا اس حملے پر بھی بہت بڑا پریشر ہے، جو حکمران پارٹی ہے اس کا بھی جو اہم سیکشن ہے، جو ماگا سیکشن ہے، جس نے ووٹ ہی اس بات پہ دیے تھے کہ فار ایور واز نہیں کرنی، وہ تو ابھی جھگڑ پڑا ہے۔ اور امریکہ میں کوئی ایپیٹائٹ نہیں ہے کہ مڈل ایسٹ میں دوبارہ وہ اپنے بچے ذبح کروانے کے لیے بھیجیں،
کیونکہ ایران میں جب فوجی آئے گا تو ایران ان تمام ملکوں سے بڑی مقتل گاہ ہوگا. یہاں پہ جو کچھ امریکہ کے ساتھ ہوگا وہ نہ افغانستان میں ہوا اور نہ وہ عراق میں ہوا. تو بوٹس آن گراؤنڈ بھی ممکن نہیں ہے. اور اندرونی طور پر بھی جو ایران کا کوہین ہے، جو مضبوطی ہے، وہ کہیں زیادہ ہے. رجیم کے ساتھ جو لائلٹی رکھنے والا طبقہ ہے وہ بھی کوئی تھوڑا طبقہ نہیں ہے. درست ہو گیا. اور ریلیجس آئیڈیالوجی ہے. اور جب تکلیف آتی ہے تو انسان تو ویسے ہی مذہب کی طرف جاتا ہے. جب اسرائیل جیسا دشمن اور اسلام کا دشمن زائنسٹ وہ آپ پر حملہ آور ہو تو لوگ تو ویسے ہی اکٹھے ہو جائیں گے. ٹھیک ہو تو گیا. اس وقت کوہین کو توڑ کے اندرونی گڑبڑ کرنا اور جن نمونوں کے ذریعے یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نہ اس رضا شاہ پہلوی کے بچے کے ذریعے تو بالکل ممکن نہیں ہوگا. ٹھیک تو میرے خیال میں سب سے ان کا جو بہترین جواب ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل پر حملے جاری رکھیں. درست ہو. تو امید یہ ہے کہ ان کے پاس اتنا میزائل کا ذخیرہ بھی موجود ہے اور پھر یہ صلاحیت بھی موجود ہے کہ وہ مزید میزائل بناتے رہیں. درست ہو اور گیا. کچھ نہ کچھ ان کو باہر کی امداد بھی مل جائے. وہ قوتیں جو نہیں چاہتی کہ امریکہ اس طریقے سے پھیلے، جو ریجنل پاورز ہیں، ان کی سپورٹ بھی ملے، معاونت بھی رہے گی. تو پھر یہ وار آف اٹریشن ہوگی. پھر یہ وار آف اٹریشن ہوگی کہ پہلے اسرائیل کا دھواں نکلتا ہے یا ایران کا. اور پھر وہی بات ہے جو شہزاد صاحب فرمایا کرتے ہیں، پچھلی دفعہ بھی انہوں نے کہا کہ تہذیبی طاقت. درست ہو گیا. تہذیبی طاقت یہ ہوتی ہے کہ کوئی قوت کتنی تکلیف اٹھا سکتی ہے درست اپنے ہو گیا. بقا کے لیے. وہ میرا خیال ایران میں کہیں زیادہ ہے. درست ہو گیا. رضا رومی صاحب کا اسی پر پوائنٹ آف ویو بریک کے بعد شامل کر لیتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. رضا رومی صاحب، بریک سے پہلے آپ سے آپشنز پوچھ رہے تھے کہ کیا مجبوری ہے ایران کی، دے گا جواب، نہیں دے گا، نہیں دے گا تو کیا، اور دے گا تو کیا آپشن؟ دیکھیے، یقیناً یہ ایک گہرا مخمصہ ہوگا اس وقت ایران کے لیے بھی. اس کی وجہ یہ کہ ایک طرف تو ان کی جو آفیشیل پوزیشن یہ ہے کہ وہ بالکل اس کے اوپر جواب دیں گے اور یہ ان کا حق ہے، اور جس طریقے سے ان کے اوپر حملے کیے گئے، اسرائیل کو انہوں نے جواب دیا ہے اور امریکہ کو جواب دینا بھی بنتا ہے. مگر ظاہری بات ہے اس کے پھر کانسیکوینسز یا نتائج جو ہیں وہ ایران کے لیے مشکلات کا سبب بن جائیں گے، کیونکہ اگر وہ امریکی بیسز جو ہیں اس ریجن میں، اور بہت ساری بیسز ہیں گلف میں بھی اور دیگر مقامات کے اوپر بھی، اگر ان کے اوپر ایران جوابی کارروائی کرتا ہے فار ایگزامپل، یا اپنے پراکسیز کے تھرو کوئی کارروائی کرتا ہے، تو پھر وہ ایک بہانہ بن جائے گا مزید امریکہ کی انوالومنٹ کے لیے. اور پھر یہ دو فرنٹس کھل جائیں گے. ایک فرنٹ تو اسرائیل کے ساتھ ہے ہی سو ہے، اور پھر دوسرا فرنٹ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ کھل جائے گا. دیکھیے، اسرائیل جو ہے وہ ایک چھوٹا ملک ہے امریکہ کے مقابلے میں، ظاہری بات ہے، اور اس کی جو طاقت اپنی نہیں ہے، وہ امریکہ سے ہی ادھار لیتا ہے، مستعار لیتا ہے امریکہ سے، یورپ سے جو ہتھیار ہیں، جو پیسے ہیں. لیکن امریکہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے. اس کی جو ملٹری ہے وہ دنیا میں سب سے بڑی ملٹری اور سب سے طاقتور ملٹری ہے. اور ہم دیکھ چکے کہ امریکہ کی جو کاروائیاں ہوئی ہیں اس خطے میں وہ کتنی بھیانک اور کتنی ان کے غلط قسم کے نتائج نکلے، چاہے عراق ہو، افغانستان ہو، لیبیا ہو اور دیگر جگہیں ہو. تو اس لیے یقیناً ایران میں بھی اس چیز کے اوپر غور کیا جا رہا ہوگا. مگر معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ اب ایک سچویشن کمپلیکیٹ ہو گئی ہے، کیونکہ آج جو وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری ہیں انہوں نے بھی فاکس نیوز کے اوپر ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایران نہیں مانے گا ڈپلومیٹک کوئی چیز تو پھر رجیم چینج جو ہے وہ ایرانی لوگوں کا حق ہے. یعنی کہ وہ آپشن بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے اس وقت کھلا رکھا ہوا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا، کوئی کل یا پرسوں کی بات ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہاں ابھی تو ہم نہیں کر رہے رجیم چینج، لیکن ہم بالکل کر سکتے ہیں اور اس جانب جا سکتے ہیں، وہ ہماری ایک آپشن ہے. اور اس سے قبل وہ ایک اور بھی دھمکی دے چکی ہیں خامنہ ای کے بارے میں. آپ کو پتا ہے کہ ہمیں پتا لوکیشن کہاں ہے، ہم کچھ نہیں کرنے والے، فی الحال نہیں کرنے والے، لیکن اگر ہم چاہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں. تو دیکھیے، یہ اب انفارچونیٹلی یہ معاملہ ادھر کو ہی جا رہا ہے. اور میں آپ کو پتا ہے کہ ہم سب کی تو یہ خواہش ہے، اور ہم سب اور ایران کی واقعی جو وہاں ان کی تہذیبی قوت ہو، ان کا جذبہ ہو، اور اس وقت ایرانی لوگ بھی اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو کہ ناقدین بھی ہیں ایرانی رژیم کے. مگر عائشہ، معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں ریئلسٹک ہونا پڑے گا کہ اگر چین ایران کی مدد کو نہیں آتا، روس ایران کی مدد کو نہیں آتے، اگر یہ دو بڑی پاورز یا یہ کوئی رول ادا نہیں کرتے، تو پھر یہ معاملہ جو ہے ایران کے لیے
ठीक हो गया रज़ा रूमी साहब। और अभी आपने कहा कि वो कहते हैं ट्रम्प साहब के ऑप्शंस हैं हम नहीं करते, मगर जो वो कहते हैं कि नहीं करते वो कर ज़रूर देते हैं। और अगला हमारा मामला यही है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को 2 हफ्तों की मोहलत देने का ऐलान किया, मगर महज 2 दिन बाद ही ईरान पर हमला कर दिया। ये फैसला बज़ाहिर इजराइल को शिकस्त से बचाने के लिए किया गया, जहां ईरान के मिसाइल ने आयरन डोम को चीर डाला था। सवाल उठता है कि क्या ट्रम्प ने मेगा का नारा नेतन्याहू के लिए कुर्बान कर दिया? मशरिक़ वस्ता में अमरीकी हमले के बाद तबाही, बदअमनी और जंग का खदशा बढ़ गया है। ट्रम्प की इस वादा खिलाफी पर खुद अमरीकी अवाम, यूरोप और मगरबी मीडिया में भी अखलाकी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सवालात उठाए जा रहे हैं। मगरबी दुनिया के अहम सहाफ़ी, दानिश्वर, सियासतदान और माहिरीन कानून ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या इसराइल को बचाने के लिए मशरिक़ वस्ता को कुर्बान किया जाएगा? अमरीका के पास हमले का कौन सा कानूनी या अखलाकी जवाब था? यही बात हम अपने पैनल के सामने रखेंगे इस सवाल की सूरत में। ईरान इजराइल जंग, ट्रम्प की अगर मगर, ब्लैकमेलिंग, तजादात और बयानात, धोखा साबित। मेगा का नारा लगाने वाले ट्रम्प ने क्या नेतन्याहू की खातिर अपनी सियासत दांव पर लगा दी? ज़ैगम साहब, क्या नेतन्याहू ने कामयाबी से ट्रम्प को होस्टेज बना लिया, या ट्रम्प भी ये सभी कुछ चाह रहे थे और मेगा एक धोखा था? इकबाल ने कुछ 100 साल पहले कहा था कि फ़रंग की रगे जां पंजाए यहूद में है, और यहाँ यहूद से, यहूदी से ज्यूश फेथ के लोग मुराद नहीं हैं बल्कि ज़ायनिस्ट हैं, और आजकल इससे मुराद स्टेट ऑफ इसराइल है। देखिए, ये वो सदर हैं जो फॉरएवर वार के ख़िलाफ़ नारा लगा के आए हैं, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पीस कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो आइसोलेशनिस्ट हैं, जंगजू नहीं है अपने दावे के मुताबिक, जो दुनिया में अमन लाने के दावे कर रहे हैं। और वो कर क्या रहे हैं कि एक और फॉरएवर वार शुरू कर चुके हैं, और फ्रीडम ऑफ स्पीच का अपने मुल्क में गला घोंट रहे हैं। फ़लस्तीनियों के हक में कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। अमेरिका की अपनी जो आइन की फर्स्ट अमेंडमेंट है उसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं। तो मेरी राय में मसला ट्रम्प नहीं है, मसला है अमेरिका। अमेरिका की फ़ॉरेन पॉलिसी पर इसराइली लॉबी का इतना असर है कि खुद ज्यूइश इंटेलेक्चुअल्स, जेफरी सैक्स जैसे, जो खुद मज़हब के लिहाज से यहूदी हैं, दुनिया के बड़े इंटेलेक्चुअल, एक बड़े मईशतदान, वो कहते हैं कि इसराइल की मुसाद अमेरिका को प्ले कर रही है। अमेरिका वो कर रहा है जो उसके अपने मफाद के ख़िलाफ़ है, और इसराइल के मफाद में, इसराइल के स्ट्रेटजिक मफादात के हक में कर रहा है। अब बाकी हुकूमतों में और डोनाल्ड ट्रम्प साहब में कुछ तो मुश्तरकात हैं, लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मुश्तरकात तो यही है जो मैंने आपको अर्ज़ किया कि अमरीकी सियासत पर, अमेरिका की फ़ॉरेन पॉलिसी पर ज़ायनिस्ट का असर। और ये ज़हन में रखिएगा कि आम अमरीकी फ़ॉरेन पॉलिसी में दिलचस्पी नहीं लेता, जो एग्जेक्टिव कर देती है वो उसके साथ हो जाता है। वो अंदरूनी जो मामलात हैं उसमें दिलचस्पी लेता है, और उसका फ़ायदा उठा के जो इसराइली लॉबी है, जो बहुत तगड़े डोनर है, क्योंकि बहुत दौलत है उनके पास, और मीडिया है और आवाज़ है, उन्होंने कब्जा कर लिया है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पे, कम अज़ कम जहाँ तक कि मिडल ईस्ट का ताल्लुक है। एडिशनल फैक्टर क्या है? एडिशनल फैक्टर है इवेंजलिस्ट्स, वो सख्त कट्टर मजहबी लोग जो ये यकीन रखते हैं कि इसराइल में तमाम यहूदी वापस आ जाएंगे, यहूदियों का यरूशलेम पे कब्जा होगा तो तब हजरत ईसा दोबारा वापस आएंगे। दुरुस्त हो गया। और ये एक अलग फैक्टर है जिसका बहुत असर है इनकी सोच के ऊपर। दुरुस्त हो गया। हसन निसार साहब, ये जो वादा शिकनी किया या धोखा साबित हुआ अमेरिका का, ये सिर्फ इजराइल की डूबती कश्ती बचाने के लिए किया है, या यही थी अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी? नहीं, फॉरेन पॉलिसी तो इट डजंट मेक एनी सेंस। मतलब मेरा तो शोबा नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस की बात ये है कि आपने पूरी दुनिया को एक दफ़ा तो डुगडुगी की तरह आपने बजा के रख दिया है, तो ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी है? असल बात यह है कि आपका सवाल ये कि ट्रंप ने क्या नेतन्याहू की खातिर अपनी सियासत दाव पे लगा दी। असल बात ये नहीं है। उसकी वजह है कि किसी फ़र्द वाहिद की या उसकी सियासत का दाव पे लगना इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। आए और चले गए यही हैं, और क्या होता है, ये कोई परमानेंट फीचर तो कोई भी नहीं होता। एक टर्म मिल गई आगे तो उसकी वैसे छुट्टी हो जानी। असल बात ये नहीं है। असल बात यह है कि खुद अमेरिका दाव पे ना लग जाए, जिसकी बेशुमार शक्लें हैं। अब जो दुनिया में लानत मलामत और थू थू बढ़ती जा रही है, इमेज जो है ना, वो बताते खुद एक। और दूसरी बात यह है कि एक इस सारे खेल में इसराइल की जो सो कॉल्ड एक माइट वाली मिथ थी, मैं जनरली उसका बहुत ज़्यादा
مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میں نے شاید بہت ضرورت سے زیادہ ان کو اوور ریٹ، میں نے ان کے پرائم منسٹر کی تقریر سنی تھی کہ اتنے 1000 ایکڑ پہ یہ ہیکٹرز پہ ہم نے فلاں فصل لگائی ہے، اور دا وے وی آر اریگیٹنگ دیٹ، اریگیشن کا سسٹم کیا ہے کہ ہر پلانٹ کو اتنا پانی، اتنی بوندیں ملیں گی جتنی اس کی ریکوائرمنٹ ہے. تو آئی واز فیسینیٹڈ کہ یار یہ کیا لیول ہے. سو میں تو بڑا ان کی تو اوقات کھل کے سامنے تو ٹکے ٹوکری ہو گئے. مت تھی ایک بھرم ہوتا ہے نا، وہ ٹوٹ گیا اسرائیل کا. باقی امریکہ آگے کیا کرتا ہے ممکن ہے یہ اس کے زوال کی ابتدا. درست ہو گیا جی. بریک. ٹھیک حسن صاحب، اسرائیل کی موساد نے کیا امریکہ کو ہوسٹیج بنا لیا ہے، امریکہ داؤ پر لگ گیا. بریک کے بعد شہزاد صاحب اور رضا رومی صاحب. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد صاحب، مسئلہ امریکہ کا ہے، مسئلہ ٹرمپ کا ہے، مگر جو بھی ہے معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے. روس اور چین خاموش رہیں گے یا امریکہ کے خلاف کوئی نیا محاذ کھولیں گے؟ اچھا، ایک تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میری سمجھ میں اسرائیل بے شک ایک بہت اہم ایریا ہے امریکہ کی فارن پالیسی کے اندر، لیکن جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کنٹرول کر لیا امریکہ کی فارن پالیسی کو، میں یہ نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں اتنی ہی توانا آوازیں امریکہ میں فارن پالیسی کے اندر اس کے برابر میں آتی ہیں. اگر کوئی وہاں پہ لابیز کام کرتی ہیں تو یہ نہیں. ہاں، اسرائیل ان کے لیے اہم ضرور ہے، لیکن اتنا اہم نہیں کہ وہ اپنے تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیں. اس معاملے میں ٹرمپ کو نیتن یاہو نے ایک طرح سے الجھایا ہے. جب سے معاملہ شروع ہوا ہے، اور آج کل کے کسی نیو یارک ٹائم میں آپ دیکھ لیجئے، پوری ڈیٹیل آئی ہوئی ہے اس کے اندر کہ اس کے اندر کس طریقے سے نیتن یاہو نے ٹرمپ کو اس چیز پہ مجبور کیا. اس نے باتوں سے مجبور نہیں کیا، اپنے عمل سے. وہ جو کچھ دکھایا اس نے کر کے، تو یوں لگا ٹرمپ کو، اور ٹرمپ نے اپنے اندر بھی کوئی بہت زیادہ اس کے اوپر بحث، اپنے لوگوں میں بھی بحث نہیں اس کی. ان کے یہاں بھی یہ خیال تھا کہ ہم ڈپلومیسی کو موقع دینا چاہتے ہیں. تو ٹرمپ نے غلطی کی اور اپنی ساکھ بھی کھوئی اور اپنی سیاست کو بھی نقصان پہنچایا اگر وہ اس سے ریکور نہیں کر پاتا. تو اگر یہ سوچا جائے کہ وہ سلپری سلوپ پہ ہے اور اب ایک ایسکلیٹری لیور ہے جہاں پر بات اور مشکل سے مشکل ہوتی جائے گی. اگر ایران جواب دے گا تو پھر امریکہ کو اس سے بڑا جواب دینا پڑے گا. ایران پھر اس سے بڑا جواب دے گا تو پھر معاملہ شاید تباہی کی طرف چلا جائے گا. تو ایک تو یہ چیز ہے میرے خیال میں شاید دونوں نہیں چاہتے کہ اس لیول پہ جایا جائے، کیونکہ دونوں کا پھر بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. 40,000 لوگ ہیں صرف امریکہ کے اس وقت گلف کے ریجن میں جو ڈپلائڈ فورسز ہیں. تو میرا لوگوں کا وہ فیصلہ کرنا آسان نہیں ہوگا. کیا چین اور روس آئیں گے؟ ہرگز نہیں آئیں گے، کبھی بھی نہیں آئیں گے. دیکھیے دنیا کی کوشش کیا ہے کہ ہم جس نہج پہ، جس دہانے پہ کھڑے ہیں جہاں پر تمام کا تمام آرڈر بالکل ڈیزالو ہونے جا رہا ہے، ختم ہونے جا رہا ہے، تو ہم نے وہ کڑیاں مشکل سے پکڑی ہوئی ہیں ہاتھوں سے جس سے دنیا کا نظام چلتا رہے. اس نظام کو تہس نہس کرنا مقصد نہیں ہوگا، نہ ہی یہ کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ چین اور روس بھی اسی نظام کے اندر رہنا چاہتے ہیں جو کہ فی الحال ہے، جب تک کہ کوئی آلٹرنیٹ قائم نہیں ہوتا. اور آلٹرنیٹ قائم ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کو مکمل تہس نہس کیا جائے، ختم کیا جائے اور پھر سے دنیا ایک نئے رستے پہ چلنا شروع ہو. بالکل کبھی بھی ممکن نہیں ہو پائے گا. تو میرا خیال ہے وہ جو ایک رول بیسڈ آرڈر ہے اس کو سسٹین کرنا، چلانا. اور میرا اپنا ابھی بھی خیال ہے کہ اس کی سخت کوشش ہوگی کہ کسی طریقے سے کوئی ڈیل، نیگوسیشن، کوئی معاہدہ ہو جائے ایران کے ساتھ تاکہ اس کی ساکھ ٹرمپ کی بحال ہو جائے اور وہ اس مشکل سے بچ جائے جس میں وہ چلا گیا. رضا رومی صاحب، پوری دنیا، جیسے شہزاد صاحب نے رول بیسڈ آرڈر کی بات کی، پوری دنیا ڈپلومیسی کی بات کر رہی تھی اس معاملے پر، مگر نیتن یاہو نے جو گیمبل کھیلا وہ اس میں کامیاب ہو گئے کہ ٹرمپ کو گھسیٹ لیا جنگ میں. مگر ٹرمپ نے جو گیمبل کھیلا ہے، جو دھوکہ دیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دیکھیے عائشہ، یہ جو لفظ ہے دھوکہ، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خارجہ امور میں، بین الاقوامی تعلقات میں دھوکہ، محبت، دوستی کچھ نہیں ہوتا. اس میں ناقابل اعتبار رویہ اختیار کیا، آپ ایسے کہہ رہے ہیں. یوں کہہ لیجئے بالکل. اور ناقابل اعتبار تو وہ ہیں، کیونکہ دیکھیے وہ یو ٹرن کا اگر کوئی عالمی بیتاج بادشاہ ہے تو وہ صدر ٹرمپ ہیں کہ وہ آج جو بات کہتے ہیں کل صبح اس سے پھر جاتے ہیں. واقعہ اس طرح سے ہے کہ ابھی اس کا ذکر کیا زیغم خان صاحب نے بھی اور بھی ساتھیوں نے کہ امریکہ کے اندر جو ایک مخصوص لابی جو کہ شاید بہت سے اسرائیلیوں سے زیادہ جو ہے پرو اسرائیل ہے، اس کا بہت ہولڈ ہے. ایک تو یہ ہے. دوسری ایک لابی ہے اسلحہ بنانے والوں کی، بیچنے والوں کی. اس کو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کہا جاتا ہے، اور یہ خود ایک امریکی صدر نے یہ اصطلاح ایجاد کا آغاز کیا تھا، ایجاد کی تھی، اور اس کے بعد سے یہ عام طور پہ استعمال کی جاتی ہے امریکہ اور اس کی سیاست اور اس کی معیشت کے حوالے سے. صدر ٹرمپ بھی جب اپنی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں نے اتنے ارب کا اسلحہ بیچ دیا، میں نے سعودی عربیہ کو بیچ دیا، میں نے انڈیا کو بیچ دیا.
تو اسلحہ کو بنانا اور بیچنا اور لگانا اور چلانا یہ امریکی معیشت اور امریکی سیاست کی کامیابی سمجھی جاتی ہے. اس اگر تناظر میں آپ یہ دیکھیں، یہ 3 سائٹس کے اوپر بم پھینک دینا، پہلے کہنا کہ جی ہم نہیں کریں گے، میں تو امن پسند ہوں، میں تو فلانا پسند ہوں، میں جنگ کے خلاف ہوں، لیکن ہر یہ اقدام جو اٹھا ہے یا اٹھایا گیا ہے وہ ان کے ہر اس دعوے کی نفی ہے جس کا انہوں نے چرچا کیا ہوا تھا، کیونکہ ہارڈ کور جو لابیز ہیں ان کے مفادات اس وقت غالب آئے ہوئے ہیں. اور یہی اسی لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مجھے یہ سچویشن جو ہے یہ مخدوش دکھائی دیتی ہے. مجھے نہیں لگتا، کیونکہ اگر یہ جنگ پھیلے گی، اس کے پھیلاؤ میں وسعت آئے گی، اگر ایران کی ریٹیلیشن ہوگی تو پھر یہ رژیم چینج کا جو ایک سپنا ہے، یا کم از کم ایک فی الحال ایک مبہم سا یا مہوم سا ایک ارادہ ہے، اس کو مزید تقویت ملے گی. اور یہی ایران کی سب سے بڑی اس وقت ٹیسٹ ہوگا ایرانی نیشن کا اور اس کی لیڈرشپ کا، کہ وہ اس مشکل حالات میں کیسے نکلتے ہیں. جہاں تک ٹرمپ کا تعلق ہے، اس پہ کسی قسم کا اعتبار کرنا جو ہے وہ میرے خیال سے خام خیالی یا بے وقوفی ہوگی. درست ہو گیا جی، ٹرمپ پر اعتبار کرنا بے وقوفی ہوگی، مگر ایرانی لیڈرشپ کا امتحان ہے کہ وہ اس مشکل میں کس طریقے سے فیصلے لیتے ہیں. پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.